12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की तारीख का वो नाकाबिले फरामोश दिन है जब मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर करके उनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को पाक अफवाज का सिपह सलार मुकर्रर किया। मगर चंद ही घंटों बाद जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके साथियों ने बगावत करके खुद नवाज हुकूमत का खात्मा कर दिया। I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. आज से 14 साल कबल 12 अक्टूबर की शाम इस शहर और मुल्क में हुकूमत में आना तो दूर की बात, नवाज शरीफ और उनके साथियों की जिंदगी और मौत के बारे में भी कोई यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। मगर फिर हालात बदले और आज 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके साथी तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। यकीनन कुदरत का कारखाना ऐसी ही अनहोनियों से भरा पड़ा है। 12 अक्टूबर 1999 की शाम वजीर आजम हाउस के हालात क्या थे? क्या इस वाक़े से बचा जा सकता था? और सबसे बढ़कर ये कि आज जब वजीर आजम नवाज शरीफ अहम तरीन तकर्रियां करने जा रहे हैं तो क्या माजी के तजुर्बात उनके लिए मददगार साबित होंगे या नहीं? आज हम इसकी तलाश करेंगे। बारह अक्टूबर 1999 के फौजी शबखून में वजीर आजम नवाज शरीफ के जिन साथियों को वजीर आजम हाउस में गिरफ्तार किया गया उनमें एक नाम नजीर नाजी साहब का भी है। उनसे पूछते हैं कि वो 17 दिन जो उन्होंने वजीर आजम हाउस में बतौर कैदी गुजारे, उस वक्त वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह देखते थे और जब उन्हें नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी के फैसले के बारे में आगाह किया तो उनका रद्द अमल क्या था? पैगाम आया कि आप सुबह 9 साढ़े 9 PM हाउस आ जाए। डेस्टिनेशन का पता नहीं था कहां जाना है, पर वहां से हम जहाज में बैठे तो पता चला मुल्तान जाना है। मुझे जाते हुए मियां साहब ने कहा कि आप जहाज के अंदर बैठे और आपके साथ हुसैन नवाज और परवेज रशीद होंगे। जहाज खाली करा लिया गया, जो लोग थे बाकी भी वो भी निकाल दिए गए। PIA का एक बंदा जो जाहिर इनके ट्रस्ट का होगा उसे सर्विस के लिए अंदर छोड़ दिया गया। उसके बाद हुसैन नवाज ने एक बैग निकाला और उसमें से एक लिखी हुई तकरीर निकाली और उन्होंने कहा कि अब इस पर आप एड्रेस टू द नेशन का स्क्रिप्ट बना दें। तो मैंने खैर पढ़ने के बाद उसमें कोई वाज़ेह बात नहीं थी, लेकिन एक प्रियम्बल था। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये क्या करने वाले हैं। साफ जाहिर था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिसमिस करने का ऐलान करने वाले थे, जो आखिर में जाके लिखा जाना था। तो मैंने बोलना शुरू किया तो परवेज रशीद से जरा उस रफ्तार से लिख नहीं पा रहे थे जिस रफ्तार से मैं बोल रहा था। तो हुसैन नवाज तेज रफ्तार लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा मुझे दीजिए कागज, मैं लिखता हूं। तो मैंने बोलना शुरू किया, तुम्हें पता ही मैं डिक्टेट कराता हूं। तो हुसैन ने लिखना शुरू किया और जहां तक वो तकरीर थी वहां तक मैंने लिखा, क्योंकि उसका ऑपरेटिव पार्ट उसमें नहीं था जो आखिरी होता है। इतनी देर में लोग वापस आ गए तो हमने जल्दी जल्दी वो सब बंद किया। अच्छा, एक बात बताना भूल गया कि शुरू में जब हम वो हुए
لکھنا شروع ہوئے تو حسین نواز نے مجھے کہا، جو میرے لیے خلاف توقع تھا، کہ اپنا موبائل مجھے دے دیجیے. موبائل اس نے دے، جہاز میں پتہ نہیں میں موبائل سے کیا کرتا باہر، اور انہوں نے لے کے جہاز کے اوپر وہ جو ہوتا ہے سامان رکھنے کا، اس میں آف کر کے رکھ دیا. وہاں جا کے جب ہم نے لینڈ کیا تو میں چونکہ صبح سے تم لوگوں سے میرا رابطہ نہیں تھا، تو میں نے واپس آتے ہوئے اپنا فون مانگ لیا. تو حسین نواز صاحب نے فون تو دے دیا، بعد میں اس کی انہوں نے کہانی بہت بڑی بنائی کہ پتہ نہیں نذیر ناجی نے کو فون کر کے پکڑا دیا. ارے کوئی اس طرح ہوتے نہیں ہے، بچہ ہے اپنی طرف سے اس نے قیاس آرائی کر لی معصوم سی، لیکن کو پہلے پلان ہو چکا تھا. اور یہ سب کو معلوم ہے، کتابیں چھپ چکی ہیں اب تو. اب میں نے تقریر جو لکھی تھی وہ ٹائپ کرانا شروع کی، اس کو لکھا، اور ساتھ ہی حسین نواز کہنے لگے اس کا انگلش ورژن ہی میں لکھوں گا. اب میں جو پیج ٹائپ کراتا تھا وہ حسین کو دیتا تھا، حسین صاحب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتے، وہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا. ہمیں اطلاع ملی کہ باہر فوج آ گئی ہے. جیسے ہی پتہ چلا فوج آ گئی تو کچھ لوگ جو بعد میں بڑے بڑے بہادری کے مظاہرے کرتے رہے یا دعوے کرتے رہے، ان کو جس طرح بھاگتے ہوئے میں نے دیکھا تو وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کی خبر اس وقت کے چیئرمین پی ٹی وی پرویز رشید نے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کروائی تھی، جس کے کچھ ہی دیر بعد فوج نے ٹیلی ویژن کی عمارت کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا. پرویز رشید سے پوچھتے ہیں کہ کیا 14 سال قبل وہ اس بات کا تصور کر سکتے تھے کہ ایک 12 اکتوبر پھر آئے گا جب وہ نہ صرف چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن ہوں گے بلکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہوں گے؟ سب پہلی تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاکستانی قوم کو کبھی بھی، اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی، اور پاکستان کے باقی اداروں کو، پارلیمنٹ کو، عدلیہ کو، پاکستان کی ساری سوسائٹی کو دوبارہ 12 اکتوبر کبھی نہ دیکھنا پڑے. اور جو ملک ہم نے ایک قانونی جمہوری جدوجہد سے حاصل کیا پاکستان، وہ ایک جمہوری راستے پر ہی چلتا رہے، آئینی راستے پر چلتا رہے. آپ کو پہلی دفعہ یہ کب پتا چلا کہ فوجی ٹروپس حرکت میں آ چکے ہیں؟ یہ خبر چلنے سے پہلے یا بعد میں؟ جب وزیر اعظم نے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کر دی اور جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت تھے ان کو ریٹائرڈ کر دیا، تو اس کے کوئی 25-30 منٹ کے بعد مجھے ٹیلی فون موصول ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے دفتر میں تشریف لائیں اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس خبر کو دوبارہ نہ چلنے دیا جائے. تو میں پھر وہاں گیا اور میں نے... اچھا، یہ خبر جو چلی ہے یہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں تھے اور خبر پی ٹی وی میں چلی، یا آپ پی ٹی وی میں تھے جب یہ خبر چلی؟ نہیں، خبر تو 5 بجے ٹیلی ویژن کارپوریشن سے چل گئی. خبر چلنے کے بعد میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا ہوں. اچھا. تو پھر وہاں پہ مجھے اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ٹیلی ویژن کے دفتر میں آئے ہیں اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس خبر کو دوبارہ نہ چلایا جائے. پھر میں وہاں پہ گیا اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ اس خبر کو روکنے والے کون ہیں؟ آپ کی کیا ذمہ داری تو نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی خبر چلنی ہے اور کون سی خبر نہیں چلنی ہے؟ تو وزیر اعظم کے فیصلے ہیں اور جو وزیر اعظم فیصلہ کریں گے اس کی خبر تو چلے گی، اور یہ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے خبروں کو چلانا. ظاہر ہے کہ وہ 2-3 تھے چونکہ، اور ان کے پاس تو ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر کچھ دیر بعد ان کے باقی ساتھی جو تھے وہ مدد کو آگے، جو آپ ٹیلی ویژن پر عموماً دیکھتے ہیں دیواریں پھلانگتے ہوئے لوگ ٹیلی ویژن کے اندر داخل ہو رہے ہیں، میں اکیلا تھا، نہتا تھا، وہ بہت زیادہ تھے اور بندوقوں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ تھے. انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ضرور ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین آف ہو گئی، ٹیلی ویژن پہ کچھ نہیں چل رہا تھا، انہوں نے تمام اسٹیشن جو تھے انہیں آف کر دیا، اور ایک جیسے کسی دھاوا بول کر کسی پر قبضہ کیا جاتا ہے، اس طرح دھاوا بول کر انہوں نے قبضہ کر لیا بندوق کے زور پر، طاقت کے زور پر.
12 अक्टूबर 1999 के बारे में जिन लोगों ने सबसे पहले प्रिडिक्शन की, हामिद मीर का नाम उनमें शामिल है। वो अपने कॉलम्स और एक सरकारी टीवी के प्रोग्राम में बार बार ये बात कर चुके थे, लिख चुके थे कि नवाज हुकूमत के खात्मे के दिन करीब हैं, और यही वजह थी कि वो नवाज हुकूमत के शदीद गुस्से का शिकार थे। और इस गुस्से की वजह से 12 अक्टूबर 1999 की शाम यही वक्त था जब वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे, जब रास्ते में उन्हें टेलीफोन पर यह इत्तला मिली कि पाकिस्तानी फौज के ट्रूप्स हरकत में आ चुके। जनवरी 1999 में परवेज मुशर्रफ साहब ने, रमजान का महीना था, मुझे और ज़ियाउद्दीन साहब को और कुछ 2-3 और जर्नलिस्ट थे, हमें उन्होंने बुलाया आर्मी मेस रावलपिंडी में। वहां पे जनरल अजीज भी थे, जनरल एहसान भी थे। हमें उन्होंने ब्रीफ किया उनका आइडिया कारगिल में वो क्या करना चाहते हैं। मुझे अभी तक याद है कि परवेज मुशर्रफ ने मुझे ये कहा कि आस्क चीफ एग्जीक्यूटिव टू गिव अस 3 days एंड वी विल लिबरेट कश्मीर इन जस्ट 3 days, जिस पे ज़ियाउद्दीन साहब ने उनसे इख्तिलाफ किया और बड़ी तलखी होगी हमारी वहां पर परवेज मुशर्रफ के साथ। और अल्टीमेटली मैं कन्विंस हो गया कि वाकई यार ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कह रहा है 3 दिन में कश्मीर आजाद हो सकता है, उसको 3 दिन मिल जाने चाहिए। तो ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा कि नहीं, ये तो कभी भी नहीं कर सकते, आपने हमेशा अपनी कौम को फतह किया, आप इंडिया को फतह नहीं कर सकते, आप कश्मीर को फतह नहीं कर सकते। हमें जनवरी 1999 में अंदाजा हो गया था कि मामलात खराब हैं और परवेज मुशर्रफ साहब के अज़ाइम खतरनाक हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद ही फरवरी 1999 में वाजपेयी साहब आए तो परवेज मुशर्रफ साहब ने उनको लाहौर में सलूट नहीं किया। और उस वक्त कुछ फोर्सेज जो हैं उन्होंने बड़ी मुखालफत की वाजपेयी के दौरे लाहौर की, तो साफ नजर आ रहा था कि क्या होने वाला है। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर कारगिल ऑपरेशन शुरू हो गया और हुकूमत के और फौज के इख्तिलाफात खुल के सामने आ गए। क्यू मोबाइल का नया M400, जिसमें है वो सब कुछ जो आपने चाहा। चौदह साल कबल राय रियाज वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रेस सेक्रेटरी थे। फौजी ट्रूप्स की मूवमेंट के बाद उन्हें वजीर आजम हाउस से बाहर निकलने का मौका मिला, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आ गए। उनसे पूछते हैं कि फौजी ट्रूप्स की नकलो हरकत के साथ ही वफादारियों का दम भरने वाले किस तरह एक एक करके वहां से गायब हुए। कुछ खिचड़ी काफी दिनों से पक रही थी और काफी दिनों से एक बड़ा पुरअसरार सा और बड़ा टेंस सा माहौल था। 26 सितंबर 99 को रोजनामा में ये खबर छपी कि वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और हम भी देख रहे थे। ये 12 अक्टूबर से कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले से हम देख रहे थे कि जहां सूबेदार मेजर खड़ा होता था वहां कप्तान खड़ा कर दिया गया था, और जहां पे कप्तान खड़ा होता था वहां पे मेजर खड़ा कर दिया गया था, और जहां पे 2 फौजी होते थे वहां पे 6 खड़े कर दिए गए। तो कुछ हालात कुछ इस तरह इसी डगर पे ही चल रहे थे। तो 12 अक्टूबर को एग्जैक्टली मियां साहब शुजाबाद गए हुए थे। वो तकरीबन 2:55 पे उन्होंने चकलाला एयरबेस पे लैंड किया शुजाबाद से वापसी पे, और मेरी उनकी वहां पे मुलाकात हुई। और फिर उसके बाद जब वजीर आजम साहब आए वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन को बुला के उनके ऑर्डर्स किए, उनको आर्मी चीफ बनाया। और ये कोई 3-4-5 बजे के दरमियान ये सब कुछ हो रहा था। जनरल ज़ियाउद्दीन आर्मी चीफ बन गए, और फिर उसके बाद ये जैसे ही जनरल ज़ियाउद्दीन ने चार्ज संभाला और 5 बजे के खबरनामे में पाकिस्तान टेलीविजन पे ये खबर आई, तो उसके बाद हमें दोस्तों ने इधर उधर से, जर्नलिस्टों ने, दोस्तों ने फोन करके बताना शुरू कर दिया कि फौज आ रही है, फौज आ रही है, फौज आ गई है। 12 अक्टूबर को जो आपका कालम छपा था, आपने उसमें जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की अहलियत के हवाले से कुछ सवाल उठाए थे,
اور اسی دن ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہوا تاریخ کا حصہ ہے. میرا یہ خیال تھا کہ ISI کے جو اس وقت چیف ہیں ضیاء الدین بٹ صاحب یہ انکمپیٹنٹ ہیں اور ان کو استعفی دے دینا چاہیے. یہ میں نے اس دن لکھا تھا. تو اس دن سیف الرحمان صاحب میرے سے بہت ناراض تھے اور ان کی ناراضگی اور کچھ دیگر حلقوں کی ناراضگی کے بارے میں مجھے میرے بزرگ جناب نذیر ناجی صاحب نے صبح صبح فون کیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے حالات خراب ہو سکتے ہیں تو تم فلاں فلاں لوگوں کو جا کے مل لو. میں اب ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا. تو میں اس دن 2-3 لوگوں کو جا کے ملا. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا کہ یہ میری ایک رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن اس دن حکومت بہت غصے میں تھی اور حکومت کے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے DG ISI پہ تنقید کیا ہے تو کل آپ کو معافی مانگنی پڑے گی ہم سے. تو 2:30 بجے دوپہر کو میں نے ایک دوست سے ادھار پیسے لے کے اپنی دبئی کی ٹکٹ خرید لی تھی. میں پاکستان سے بھاگ رہا تھا اس دن کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ کل تک میں گرفتار ہو جاؤں گا اور ٹیکسوں کے معاملات میں مجھے اندر باہر کر دیں گے, کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ. اور نذیر ناجی صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ تھے اس دن اور ان کے ساتھ میرا بار بار رابطہ ہوتا تھا اور ناجی صاحب مجھے سمجھا رہے تھے کہ منڈیا کو زگ زیگ بنا کے نکل جا بچو, اور میری ایکچولی وہ ہیلپ کر رہے تھے تو اس لیے وہ میری بار بار خیریت دریافت کر رہے تھے. لیکن 3:30-4 بجے کے قریب مجھے پتا چلا کہ حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے. تو میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا. جب مجھے پتا چلا تو میں گاڑی گھما کے واپس آیا اور تقریباً 4:30-5 بجے کے قریب جب میں نے ناجی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں, صبح سے میں تمہاری خیریت دریافت کر رہا تھا, اب ذرا خیال رکھنا میری خیریت دریافت کرتے رہنا کہ کچھ ہونے والا ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی فوجی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گھس گئے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میرا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا اور پھر میں PTV ہیڈ کوارٹر کے باہر کھڑا تھا جب فوج آئی. ٹرک سے وہ فوجی اترے, ان میں کچھ سول کپڑوں میں تھے, وہ ٹاپ کے اندر گئے اور پھر اندر جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ہو گیا. میاں صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم ادھر آ چکے تھے اپنا کمپیوٹر چھوڑ کے. میاں صاحب کا جو ریزیڈینشیل پرائم منسٹر کا حصہ تھا تو سب وہیں بیٹھے ہوئے, کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے. تو پرائم منسٹر ابھی اس میں اپنے بیڈ روم میں تھے, وہاں سے نکلے وہ ہاتھ میں ٹاول منہ صاف کرتے ہوئے. تو کہنے لگے کیا صورت ہے؟ تو میں اور سعید مہدی دیکھ رہے تھے باہر ٹینک آتے ہوئے. تو ہم نے بتایا کہ جی وہ ٹینک تو آ گئے. میاں صاحب سیدھے صوفے پر آئے, یوں کر کے بیٹھے. اچھا اب وہ خود دیکھیں. تو اس وقت پتہ نہیں ان کا کیا مطلب تھا, لیکن آج وہ خود دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اپنے فارم ہاؤس میں. میں اگینسٹ مائی اون ول, کیونکہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ابھی جانے کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے, آرمی ہیز ٹیکن اوور. بہرحال میں TV اسٹیشن گیا, میری اپنی اسٹاف کار بھی باہر نہیں کھڑی تھی بلکہ میں نے پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے گیا. وہاں آرمی واز آل اوور, کوئی 10-12 ان کے جوان مجھے نظر آئے اور جو TV اسٹیشن کا ٹرانسمیشن والا فلور ہے وہاں ایک میجر صاحب بھی تھے. ان کو جا کے میں نے بتایا کہ جی یہ ہے. انہوں نے کیونکہ میری بات نہیں مانی اور مجھے لگا کہ انہوں نے اپنے اسٹین گن یا MP یہ جو رائفل ہوتی ہے چھوٹی, اس کو انہوں نے ہاتھ لگایا. ساتھ ان کے ایک حوالدار کھڑا تھا, اس نے بھی اپنی ویپن کو نیچے کیا فائرنگ کی پوزیشن میں, اور میرے کانوں کی سائڈ سے, آنکھوں کی سائڈ سے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ 3-4 جوان وہ بھی اپنے ویپن کو سیدھا کر رہے تھے. تو اس صورت حال میں میری 6 سینس نے یہی کہا مجھے کہ یہ دے آر گوئنگ ٹو شوٹ می, دے آر گوئنگ ٹو کل می. پرابلی یہی ان کے آرڈرز تھے. تو میرے ساتھ جو پولیس کا تھا سیکورٹی کا انسپیکٹر, اس نے شلوار قمیض اور بلو رنگ کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی. اس کی واسکٹ کی لیفٹ جیب میں پسٹل تھا اس کا, جو مجھے جانے سے پہلے میں نے اسے پتہ کیا تھا. بہرحال جب مجھے فیلنگ ہوئی کہ یہ ویپن مجھ پہ نکالنے لگے ہیں, میں نے وہ پسٹل نکالا اس کی واسکٹ سے فوری طور پہ, اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے میری صاحب کی طرف. مجھے اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں ویپن میں ایمونیشن ہے یا کہ وہ سیف پہ ہے کس پہ ہے. مقصد تو فائر کرنا نہیں تھا, مقصد تھا ایک شو آف فورس کا, ایک براؤ بیٹنگ کا تھا. تو اس پہ میں نے ان کو دکھا کے میرے صاحب کو ان کا میں نے ویپن لے لیا اور ان کو 7 کمرے میں نے کہا بیٹھے ہیں, ڈونٹ انٹرفیئر ود دی فنکشننگ آف دی گورنمنٹ. ان اینی کیس میں نے ان کو یہی بتایا کہ مجھے نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین
اور پرائم منسٹر کے میں آرڈرز پہ یہاں آیا ہوں. یہ ضیاء الدین بٹ جو ہیں یہ اس دوران کوشش کر رہے تھے رابطوں کی فوج میں مختلف آفیسرز سے. وہ ٹیلی فون کے اوپر مختلف جرنیلوں سے، جن کو میں تو زیادہ کو نہیں جانتا تھا، وہ ان سے رابطے کر رہے تھے. ان کی کچھ سن رہا تھا بات؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ایک جنرل شاید جنرل اکرم تھے، وہ آ گئے تھے ان کے بلانے پہ منگلا سے. اب یہ بتائیے کہ 9 بجے پھر کیا ہوا؟ اب آپ وہاں موجود ہیں. انیق صاحب، میں نے بڑا عجیب تماشا دیکھا کہ وہ لوگ جو بہت اہم پوزیشنوں پہ تھے، جب یہ ان کو پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جانے والی ہے اور فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے، تو بڑی خوبصورتی سے وزیر اعظم ہاؤس سے وہ کھسک گئے اور کئی وزیر اور کئی اہم شخصیات وہاں سے چلی گئی. وہاں پہ پرسنل سٹاف کے کچھ لوگ ہم رہ گئے تھے اور میں بھی اس وقت باہر آیا اور میں گھر آیا اور آ کے اپنی بیگم کو بتایا. میرا گھر وزیر اعظم ہاؤس کے قریب ہی تھا، تو میں نے 5 منٹ کے ڈسٹینس پہ، تو میں نے آ کے بیگم کو بتایا کہ اب فوج آنے والی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے. کوئی 6 بجے کے قریب واپس آ گئے. 7 بجے تک لوگ وزیر اعظم ہاؤس سے آ جا رہے تھے. اور جب جنرل محمود اندر داخل ہوئے وزیر اعظم کے ڈرائنگ روم میں، جو پچھلی طرف ریزیڈینشل ایریا میں ہے، تو اس وقت وزیر اعظم UAE کے شیخ سے ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے. تو پہلا جملہ جو جنرل محمود نے بولا، وہ اس نے کہا کہ سر آئی ووڈ ریکویسٹ یو ناٹ ٹو ٹاک آن ٹیلی فون. تو وزیر اعظم صاحب بڑے کمپوز رہے، بڑے کمفرٹیبل طریقے سے انہوں نے اس کے جنرل کو کہا بیٹر یو ناٹ. اور اس کے بعد انہوں نے آرام سے اپنی گفتگو UAE کے شیخ کے ساتھ ٹیلی فون پہ ختم کی. اور گفتگو ختم ہونے کے بعد پھر جنرل محمود نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں وہ جو بندوقیں لے کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ان کی موجودگی میں بات نہیں کروں گا. پھر جنرل محمود نے ان کمانڈوز کو جنہوں نے بندوقیں تانی ہوئی تھی منتخب وزیر اعظم پہ، وہ ان کو ہٹایا. اور اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ نواز شریف صاحب اپنے استعفے پہ دستخط کر دیں، جس کا نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا اور کھیل میرا خیال میں چند منٹوں میں پھر ختم ہو گیا. پھر جو فوج آئی ہے وہ پھر اندر جب آئے، دیٹ واز دا مومنٹ. میں نے تو خیر ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ جب اس طرح کا کو ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی ایکشن ہونا ہو تو پہلے 30 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر ریلیکس ہو جانا چاہیے. ہر ایک تو یہ بات نہیں جانتا تھا ظاہر ہے. جب وہ اندر آئے، یہ جو 111 بریگیڈ کے، خدا جانے وہ اس طرح ہی ان کی شکلیں بنائی گئی ہوتی ہیں، بڑی بڑی ان کی خوفناک داڑیاں، سرخ ان کی آنکھیں، اور یوں انہوں نے گنز رکھی ہوئی، اور جیسے میں بیٹھا تھا ملٹری سرٹیفکیٹ کمرے میں، اسی طرح آگے بھی گئے تھک تھک کرتے ہوئے اسی کوریڈور سے گزرتے ہوئے. ہمارے ہاں جو آئے گیٹ کے اوپر 2 کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایم کر لیا مجھے. ملٹری سیکٹری کو 2-3 اور آدمی تھے. تو ملٹری سیکٹری جو تھے وہ اس کی PTV والی واردات کر کے آ گئے تھے. وہ میرا خیال ہے شاید بریگیڈیئر جاوید خود ہی بتا دیں وہ تھے. تو اس وقت واپس آ چکے تھے. اور سب سے پہلے جو بندہ اندر آیا وہ میجر تھا جس کو انہوں نے ڈانٹا تھا وہاں PTV پہ، اور وہ بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا تھا ان کے ساتھ. سب سمجھے کہ ہم گئے. جیسے 30 سیکنڈ گزرے میں تو ریلیکس ہو گیا، میں نے کہا کچھ نہیں. وہ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ ہم گئے. تو انہوں نے موت کے خوف کا جو لمحہ تھا اپنے آپ کو طویل کر لیا بلا وجہ. ظاہر ہے ہم سب جتنے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت وہ اس لابی میں جائے کھڑے ہو گئے. تو پھر دیکھا کہ میاں صاحب کو لے کے جنرل گھیرے میں لے کے جا رہے ہیں. تو وہ بیک سائڈ کا پورچ ہے جس طرف گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں آگے اس طرف، اور میاں صاحب کا پش بھی کر رہے تھے. ناٹ ویری بولڈلی لیکن یوں کر رہے تھے وہ تیز چلانے کے لیے. اس کے بعد انہیں گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. ہمیں کچھ اس کا پتہ نہیں چلا کیا ہوا، لیکن حسین ہمارے ساتھ رہ گئے تھے. وہاں میں 3 ہفتے رہنا پڑا پرائم منسٹر ہاؤس میں. لیکن
کہنے کو تو پرائم منسٹر ہاؤس تھا، لیکن اس طرح کی جیل شاید باقاعدہ جو جیلیں ہوتی ہیں وہاں بھی نہ ہو. ریزن بھی کہ ہم 3 ہفتے جو رہے، ان 3 ہفتوں میں نہ ہمیں کو پلنگ ملا. 2 ڈرائنگ روم تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے، ایک جہاں پر وزٹر انتظار کیا کرتے تھے، ایک جہاں پرائم منسٹر پریس کانفرنس کیا کرتے تھے. وہاں کرسیاں تھیں، 2-4 صوفے تھے، اور ہم کوئی 40 کے قریب لوگ تھے. اس کے بعد اس دن آپ کا رابطہ وزیر اعظم ہاؤس ہو سکا فون پہ، یا آپ کو بس قید کر لیا گیا تھا؟ نہیں، بس اس کے بعد تو پھر رابطہ نہیں ہو سکا. پھر تو وہ وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے اپنی تحویل میں لے لیا، اور ان کو بھی لے جا کے کہیں بند کر دیا، مجھے بھی لے گئے کہیں، مجھے بھی لے جا کے کہیں بند کر دیا. Mobilink. Get 6 months free internet. Huawei. Make it possible. اور وہ جو کھسک رہے تھے سارے کے سارے، وہ مزے میں ہیں اپنے، وہ پھر عہدوں پہ ہیں، پھر وزیر ہیں، پھر سفیر ہیں، پھر مشیر ہیں، پھر وہ تو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا جو ایسے موقع پہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ کدھر کا ہے اور ہم نے کدھر کو جانا ہے. نام لیں گے؟ نہیں، یہ پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے، کیونکہ میں تو پرائم منسٹر کے پس اسٹاف میں تھا، لیکن بڑے بڑے نام ہیں اس میں، بڑے بڑے نام ہیں. مطلب ایک نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ جی اب فوج آنے والی ہے تو آپ میں سے جو جانا چاہے چلا جائے. ایک افسر نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب 7 محرم کی رات تھی، امام حسین پر بڑا کڑا وقت تھا، امام علی مقام نے اپنے جانثاروں کو اکٹھا کیا اور دیے بجھا دیے اور کہا جو جانا چاہے چلا جائے. تو جب دیے جلائے گئے تو 72 کے 72 جانثار موجود تھے، کوئی بھی نہیں گیا. تو آج وزیر اعظم صاحب یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، اور وہ افسر یہ بات کہانی سنا کے خود اٹھ کے چلا گیا. اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے اکتوبر آئے تو تھوڑی بہت خنکی بھی ہو جاتی ہے. تو وہ جو 21 دن گزارے وہ بہت، میں نے جیل بھی کاٹی ہے اور بڑی تکلیف سے جیل کاٹی ہے. مجھے اکھڑے ہوئے فرش والے کوٹری میں ڈال دیا گیا تھا، مگر اس سے زیادہ تکلیف دہ وہ تھا پرائم منسٹر ہاؤس کا خانہ، کیونکہ نہ ہمیں پلنگ ملتے تھے، نہ ہمیں سونے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ ہم نہانے کیا کچھ کر سکتے تھے. صرف وزٹرز کے لیے جو ایک بنے ہوئے تھے نا باتھ روم، 2-4 اس میں بیسن بنے ہوئے ہیں، 2-4 WC کی جگہ ہے، وہی ہمارا غسل خانہ تھا، وہی ہمارا سب کچھ تھا. تو نہانے کو بھی جی چاہتا تھا 2-4 دن کے بعد، تو ظاہر ہے تو ہم وہی جو ہوتا ہے مسلم شاور، باتھ روم میں بیٹھ کے اس کے ساتھ نہاتے تھے، پانی اس کا ٹھنڈا ہوتا تھا. تو بڑا مطلب مشکل کا نہانا ہوتا تھا. لیکن لیٹنے کو جگہ نہیں ملتی تھی، کوئی کارپیٹ پہ لیٹ جاتا تھا، کوئی صوفے پہ جاتا تھا. اس پورے کراؤڈ میں ایک خاتون تھی، وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی تھی، مبشرہ باجوہ. اب تو بہت بڑی افسر ہو گئی ہوئی، اس وقت بھی افسر تھی. خیر اس خاتون نے جی صوفے پہ بیٹھ بیٹھ کے کوئی چونکہ سرکاری لوگوں کو جلدی بلانا شروع کر دیا، لیکن 5-6 دن وہ ہمارے ساتھ رہی دن رات. اتنی بہادر خاتون میں نے نہیں دیکھی. اس نے کیا مجالت تک چہرے پہ ظاہر کی ہو، کیا مجال ہے وہ ہماری طرح صوفے پہ لیٹی ہو، اسے کارپیٹ پہ لیٹی ہو، صوفے پہ بیٹھی، صوفے پر اس نے 6-7 دن گزار دی. اچھا، 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی رات اور وہ سارا وقت، اس وقت آپ کے پرائم کنسرنس کیا تھے؟ یعنی اس وقت تو آپ کو یہ تھا کہ آپ مطلب ہے کہ قتل و غارت کا بھی کوئی خدشہ تھا؟ نہیں، قتل و غارت گری اس لیے نہیں ممکن کہ ہم تو سولین لوگ ہیں نا، ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، نہ ہم ہتھیار چلاتے ہیں، نہ کبھی ہم نے ہتھیار کی زبان میں گفتگو کی ہے. ہم تو ان چیزوں کے خلاف، جو ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ تو پاکستان میں یہ کام تو ہمیشہ یک طرفہ ہی ہوا ہے، اور اس پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے جی کہ بغیر گولی چلائے ہم نے پاکستان پر قبضہ کر لیا ہے. وہ قبضہ تو بغیر گولی چلائے کرتے ہیں، لیکن پھر جن گولیوں کے حوالے کر کے جاتے ہیں وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی.
کیا آپ کے خیال میں اگر یہ ڈسمسل کا آرڈر نہ ہوتا یا ضیاء الدین بٹ کے علاوہ کوئی اور جنرل ہوتا تو معاملات کنٹرول میں آ سکتے تھے یا یعنی کوئی صورت نہیں تھی بچاؤ؟ دیکھیے، اگر آپ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھیں جو کہ اس وقت پرویز مشرف کے بہت قریب تھے، تو جنرل شاہد عزیز نے صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تو 2-3 پلان تیار کیے ہوئے تھے کو کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب کو فوج کے عزائم کا پتہ تھا، اسی لیے نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور فوج کے اس وقت جو جرنیل تھے انہوں نے زیادہ سمجھداری کی. انہوں نے پہلے اٹیک نہیں کیا حکومت پہ، انہوں نے انتظار کیا کہ حکومت ہم پہ اٹیک کرے تو ہم اس کو اٹیک کا جواب دیں. تو اس لیے یہ ہونا ہی تھا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کچھ غلطیاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ہوئیں. انہوں نے پہلے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ محاذرہ کی، ان کی چھٹی کروائی. پھر اس وقت آرمی چیف تھے جہانگیر کرامت، ان کے ساتھ محاذرہ کی، ان کی چھٹی کرائی. اور اس زمانے میں نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کے میڈیا کے ساتھ تعلقات بہت خراب تھے. اس لیے جب ان کے خلاف کو ہوا تو ان کی پارٹی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اور پبلک بھی ان کے حق میں باہر نہیں نکلی. میں نے حسین نواز سے کہا، میں نے کہا دیکھیے حسین صاحب، میرا اور آپ کا جہاں تک تعلق ہے ہم سے تو ایک ہی سوال ہوگا کہ آپ کیا کر رہے تھے. باقی بطور فرزند تو آپ سے پوچھا جائے وہ تو علیحدہ، میرا تو اس سے کوئی بات نہیں، میں ٹیچر آئی کے لیے آیا ہوں. تو میں نے کہا میرا تجربہ ایک یہ ہے کہ انویسٹیگیشن میں یا انٹروگیشن میں جب آپ سے کچھ پوچھا جائے تو 100% ٹروتھ بتائیے، کیونکہ یہ جو فوجی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دشمن کے ٹرینڈ ایجنٹوں کو بھی بکوا لیتے ہیں جو چاہیں. میں کہا ہم سویلین لوگ ہیں، نہ آپ اس چیز کے ٹرینڈ ہیں نہ میں ہوں. ان کے 2 جھٹکے ہم سے برداشت نہیں ہوں گے، ہم جھوٹ بول بیٹھے تو اور پھنس جائیں گے، تو بہتر ہے کہ ہم سچ بولتے رہیں. تو یہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں بھی سچ بولوں گا آپ بھی بولیں. میں نے کہا اس میں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ہم میں سے اگر ایک بھی غلط بیان نہیں کر گیا تو ہم دونوں پر بہت سختی ہوگی، پھر ہمیں دونوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، پھر دونوں سے زیادہ سختی سے انٹروگیشن ہوگی. وہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا تھا ہر شام کو آ کے کہ آپ سے جو بات لے جاتے تھے بڑی تہذیب کے ساتھ، کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی تھی، تو ان سے پوچھتے تھے، اس کے بعد جو پوچھتے تھے اس کے مطابق وہ تصدیق کرتے تھے. یہی میرے ساتھ ہوا. لیکن تیسرے دن حسین صاحب آئے میرے پاس کہ انہوں نے میرے بیگ کی تلاشی لی ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے کہ اس میں کیا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ پیسے تھے بڑے. میں نے کہا اور وہ تقریر کا مسودہ تھا میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا. تو میں نے کہا پھر کچھ چیز گئی؟ کہنے کہ مسودہ لے گئے. تو میں نے کہا پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے سچ بتایا نہیں تھا؟ کہ میں نے سچ تو بتایا تھا، اگر پریشان کہتے وہ پریشان نہیں ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کہیں غلط بیانی کر بیٹھے. پرویز مشرف کا تقرر میاں صاحب نے ظاہر کیا تھا، اب میاں صاحب پھر اہم ترین تقرریاں کرنے جا رہے ہیں. ماضی کے تجربات ان کے مددگار ہوں گے؟ دیکھیے، میاں صاحب کی کسی تقرری کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ مشرف کی غلطی کو یہ کہنا کہ نواز شریف نے غلطی کی ہے، یہ غلط ہے. میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. جو کچھ مشرف نے کیا اس سے ان لوگوں کو جو اس غلطی کی حمایت کرتے تھے اس زمانے میں انہیں سبق سیکھنا چاہیے. جنہوں نے مشرف کے اقدام کا خیر مقدم کیا انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ انہیں اس طرح کی آمریت کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اور انہوں نے سبق سیکھا ہے. اب اس طرح کی آوازیں ہمیں سنائی نہیں دیتی ہیں پاکستان میں. سال گزر چکے ہیں. نواز شریف صاحب کی ہی چوائس تھے پرویز مشرف، جہانگیر کرامت ان کی چوائس نہیں تھے، وہ فاروق لغاری کی چوائس. اب پھر وہ چوائس نواز شریف کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اہم ترین تقرریاں. تو
آپ بتائیے کہ یعنی نواز شریف واقعی 14 سالوں میں کچھ یعنی ان کو بہتری کے حالات ہیں یا دوبارہ آئسولیشن کی جانب بڑھتے دکھائی دیتے ہیں؟ جن دو اہم سیاسی شخصیات نے 1998 میں پرویز مشرف کو آرمی چیف بنوایا تھا، وہی دو اہم سیاسی شخصیات آج بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ سرگرم نظر آتی ہیں۔ آج بھی وہی لوگ جوڑ توڑ میں ہمیں زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب نے تو کافی سبق سیکھا ہے اپنی ماضی کی غلطیوں سے، لیکن ان کے وہ جو دو بہت قریبی رفقا ہیں انہوں نے شاید ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا، اسی لیے وہ نواز شریف صاحب کو دھکیلتے ہیں، جی آپ فلاں جرنیل سے ملاقات کر لیں، فلاں جرنیل سے ملاقات کر لیں۔ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے کچھ سبق ضرور سیکھا ہے، لیکن ان کے کچھ رفقا نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے ان کو 1999 میں بھی مروایا تھا، اللہ کرے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ چودہ سال قبل 12 اکتوبر کو کیا ہوا تھا اس کی تلاش ہم نے کی۔ وقت کبھی ایسا نہیں رہتا اور یہ بات آج بھی سچ ہے۔ 2/3 اکثریت رکھنے والی نواز حکومت کو جب برطرف کیا گیا تو اسی لاہور شہر میں مٹھائیوں کی دکانیں خالی ہو گئی اور اس کی وجہ اپنے ہی لوگوں سے لا تعلقی تھی۔ جو حکمران بھی اپنے لوگوں سے لا تعلق ہو کر چند افراد کے گروہ میں پھنس جاتا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔